अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम इल्म तालीम यानी एजुकेशन की बात कर रहे हैं और हमारी क्लास 11 है। और इस वीडियो के अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट एमसीक्यूज़ एंड लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसकी पेयरिंग स्कीम हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आप इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त होगा। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, पहला बाब है एजुकेशन के नाम से है। आप एजुकेशन की लफ्ज़ी डेफिनेशन लाजमी तौर पर याद रखें, क्योंकि ये जिसका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन लाजमी तौर पर आपको पता होनी चाहिए। अब इसी तरह मैं इसको स्क्रॉल करता चला जा रहा हूँ और इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें तालीम के अनासर हैं और इसके नीचे ही इसका आंसर भी मेंशन है, यानी आप इजीली इसमें मेंशन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ साथ आप इसको याद भी करते जाएं। अलग से क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सोसाइटी या मुआशरा क्या है। और इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है कि तालीम के ज़रिए इंसानी किरदार में कौन सी तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। तालीम के ज़रिए इंसानी किरदार में कौन सी तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, ये तीन ही होती हैं। नीचे उसका आंसर मौजूद है। इसी तरह से हम इसको स्क्रॉल डाउन और करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास और कौन से इम्पोर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर जो इसकी एक्सरसाइज होती है वहीं से आते हैं और वहीं से आपको नज़र भी आएंगे। तालीम के मोड्स ऑफ एजुकेशन, तालीम के असालीब जो हैं ये तीन होते हैं, रस्मी, गैर रस्मी और नीम रस्मी। ये लॉन्ग के लिए भी ये क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको फिल वक्त शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार लाजमी रखें। अब उसके बाद आजमाइशी मश्क है। आजमाइशी मश्क में बोर्ड की बुक के अंदर जितने भी MCQs हैं, ये तकरीबन आपकी बुक के 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर के 10 से 15 MCQs होते हैं और ये कोई 80 to 100 आप कह लें MCQs। ये MCQs आपने सारे तैयार करने हैं। बोर्ड की बुक में जो लास्ट में मौजूद है लाजमी तौर पर आपने तैयार करने हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। और लास्ट 5 years के जो पेपर्स होते हैं उन्हें भी अगर आप तैयार कर लें MCQs के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अब इसमें देखें तो ये आपके पास टोटल कोई 15 के करीब लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें से ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। तालीम के बुनियादी अनासर और सबसे अहम अंसर की वजाहत कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप तैयार कर लें। इसी तरह से तदरीस की तारीफ़ करें, ये आपके पास लॉन्ग के लिए आ सकता है। ताल्लुम से क्या मुराद है, लॉन्ग के लिए आपके पास है। एक सेहतमंद मुआशरा, ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से किसी कौम के तहज़ीबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली में तालीम अहम किरदार अदा करती है। बहस करें, फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तश्कील में तालीम के किरदार पर नोट लिखें। इसी तरह से रस्मी और गैर रस्मी तालीम, इसमें कितने लॉन्ग बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी आप कम से कम ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पर आप तैयार करें। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरा बाब है एम्स ऑफ एजुकेशन के नाम से। अब इसमें आपके पास जो सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफ़ाइन निज़ाम तालीम, निज़ाम तालीम क्या होता है। इसी तरह से हम इसको स्क्रॉल डाउन करते चले जाते हैं और इसमें देखें कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में मकासद तालीम को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके टोटल 4 हिस्से आपकी बुक के अंदर मेंशन है। आप इनको अच्छी तरह से जहन नशीन कीजिएगा ताकि आपको याद हो सकें और आपका पेपर भी अच्छे तरीके के साथ पूरा हो जाए। इसी तरह से हम इसमें मज़ीद देखते हैं कि तालीम की कितनी अक़साम होती हैं। तालीम की बेसिकली 2 अक़साम होती हैं, आम तालीम और पेशा वराना, और ये इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके पास बन सकता है। बेसिकली आप इनके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार रखें तो आपके लिए सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम, ये भी आपके पास शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है।
جب آپ نے لانگ یاد کیا ہوگا تو ایزیلی آپ اس کو شارٹ کوسچن میں کنورٹ کر لیں گے۔ آزمائشی مشق میں معروضی حصہ آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ سوال نمبر 2 ہے، موضوع جواب پر آپ نے نشان لگانا ہے۔ یا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہ سارے MCQs اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اب اس میں آپ کے پاس جو لانگ کوسچن ہے، سب سے پہلا لانگ کوسچن، تعلیم کے معاشی پیشہ ورانہ مقاصد بیان کریں۔ تعلیم کے ذہنی اور علمی مقاصد تفصیل سے بیان کریں۔ مقاصد تعلیم سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں نظام تعلیم کے مقاصد کے تعین میں کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے؟ نظام تعلیم کی تعریف کریں اور اس کے بڑے بڑے عناصر کے نام لکھیں، ان میں سے اہم ترین عناصر بھی آپ نے مینشن کرنے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے پاس اب تیسرا باب ہے، تیسرے باب سے کیونکہ ہماری پیئرنگ کے اکارڈنگ شارٹ ڈیفینیشن ہی ہے، اور اس میں مینشن ہے کہ فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن۔ اب اس میں سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے آپ کے پاس شارٹ ڈیفینیشن میں کہ تعلیم کی بنیادیں کو کتنی ہوتی ہیں، تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس 3 آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ نے ان کو مینشن کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ چلتے جائیں، اسلامی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے، یہ آپ کے پاس شارٹ ڈیفینیشن ہے۔ اسلامی تعلیم کا تصور کیا ہے، شارٹ ڈیفینیشن آپ کے پاس ہے۔ اور تعلیم کی اسلامی بنیادیں کتنی ہیں یا اس کے اہم نکات پر نوٹ لکھیں، شارٹ ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس یہاں سے ایک ورڈ ہے جس کی عمارت کی پہلی لفظ اقرا سے اٹھائی گئی۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کس لفظ سے ہوا، تو آپ مینشن کر سکتے ہیں اقرا۔ اسی طرح سے آپ اس میں 3 آپ کے پاس کم از کم 3 سے 4 آیات کا ترجمہ لازمی طور پر آپ کے پاس ہے، اور یہاں رب زدنی علما آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس سیکنڈ والی، اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اللہ الہ نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے، یہ آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ آل عمران صورت کی آیت کا ترجمہ ہے رب زدنی علما، آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں، یہ آپ کے پاس آئے گی لازمی طور پر۔ اور سورس آف نالج آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ سورس آف نالج کا آنسر آپ کے پاس یہ 5 آپ کے پاس سورس ہوتے ہیں، 5 سینسز جیسے آپ کہتے ہیں۔ اب اسی طرح کیونکہ اس میں لانگ تو ہے نہیں، آپ نے شارٹ ڈیفینیشنز ہی یاد رکھنی ہے، اور فلسفہ کا مفہوم آپ کے پاس آ سکتا ہے، آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، شارٹ ڈیفینیشن ہے۔ پھر اسی طرح سے فلسفہ اور مذہب کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کے اوپر بھی شارٹ ڈیفینیشن آپ کے پاس آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اس میں اور سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سے کون سے شارٹ ڈیفینیشنز آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تعلیم میں نفسیات کا کردار کیا ہے، یا اس کے نکات بیان کریں۔ آپ کم از کم 3 سے 4 اس کے نکات آپ نے لازمی طور پر تیار رکھنے ہیں۔ تعلیم کی معاشرتی بنیادیں کون سی ہوتی ہیں، یہ آپ نے مین ہیڈنگز ایٹ لیسٹ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، تاکہ شارٹ ڈیفینیشنز میں آپ کا کوسچن پورا ہو جائے۔ اور تعلیم اور معاشیات کا باہمی تعلق پر نوٹ لکھیں، یہ شارٹ ڈیفینیشن آئے گی، اور آپ اس کے 3 سے 4 پوائنٹس لازمی طور پر مینشن کریں۔ اب اس میں فوائد تعلیم آپ کے پاس ہے، تو یہ آپ کے پاس آ سکتا ہے تعلیم کے سماجی فوائد کیا ہیں۔ اسی طرح سے یہ اس کے پوائنٹس مینشن ہے، علمی فوائد، اخلاقی فوائد، سیاسی فوائد، اور تعلیم کے معاشی فوائد الگ سے آپ کے پاس شارٹ ڈیفینیشن آ سکتی ہے۔ معاشی میں روزگار ہے، بہتر معیار زندگی ہے، قومی ترقی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس پھر آزمائشی مشق آپ کے پاس ہے، اور MCQs آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو آپ نے 100% یہی تیار کرنے ہیں۔ اور اس میں دیکھتے ہیں یہ سارے لانگ کوسچن ہیں، لانگ کوسچن کیونکہ نہیں آنے، شارٹ ڈیفینیشنز آنی ہیں، تو یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ تعلیم کے فوائد کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ذرائع علم کون سے ہیں، تعلیم کی معاشرتی بنیادیں کون سی ہوتی ہیں، نفسیات تعلیم کی کون سی بنیادیں فراہم کرتی ہیں، تعلیم کی فلسفانہ بنیادوں کے بارے میں بتائیں۔ اسلام نے تعلیم کی اہمیت پر بہت زور دیا، آپ کو وہ رب زدنی علما اور ایک آیت اور بتائی تھی۔ اسلامی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے، تعلیم کا مفہوم واضح کریں۔
تعلیم کی اہم بنیادیں کون کون سی ہیں، یہ الگ الگ آپ کے پاس شارٹ ڈیفینیشن آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا چوتھا چیپٹر ہے، اور چوتھا چیپٹر آپ دیکھیں تو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، یعنی انسانی نشوونما۔ اور اس میں آپ دیکھیں انسانی نشوونما آپ سے شارٹ ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے۔ اینڈرسن کے نزدیک ہیومن ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے، تو آپ اس کی شارٹ ڈیفینیشن لازمی طور پر یاد رکھیے گا۔ بالغی اور نشوونما سے کیا مراد ہے، یہ بھی آپ کے پاس شارٹ ڈیفینیشن ہے، اور بالغی آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، نشوونما ڈیولپمنٹ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ آپ کے پاس الگ سے کویسچن آ سکتا ہے۔ تو حارث آپ سے پوچھا جا سکتا ہے شارٹ ڈیفینیشن میں بچے کے نشوونما اور بالغی کے وراثتی اصول کون سے ہیں، یہ آپ کے پاس لانگ کویسچن پوچھا جائے گا، اور اس کے 3 پوائنٹس آپ نے لازمی طور پر ڈسکرائب کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے، لیکن یہ آپ کے پاس شارٹ ڈیفینیشن آ سکتا ہے انوائرمنٹ جو ہے، لیکن زیادہ تر نہیں آتا ویسے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نشوونما کے اصول کون سے ہیں، یہ بھی آپ نے لانگ کویسچن کے طور پر تیار کرنا ہے، نشوونما کے اصول، اور یا نشوونما کے اصول جو ہے وہ تقریباً 7 آپ کی بک میں مینشن ہے۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ انفرادی اختلافات کی نوعیت سے کیا مراد ہے، یہ آپ کے پاس کویسچن آ سکتا ہے اور امپورٹنٹ لگ رہا ہے کافی، اور اس میں یہ سارے پوائنٹس مینشن ہیں۔ انفرادی اختلافی اور تعلیم کے جسمانی اختلافات کی صورت میں اساتذہ اور والدین کی ذمہ داری سے کیا مراد ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور اسی طرح سے اب ہمارے پاس یہ جو کویسچنس چل رہے تھے، اس میں سارے میں نے آپ کو بتایا ہے 4 چیپٹرز تک آپ کی پورے ہو گئے ہیں گیس۔ اور اس کے لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسرسائز میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ آزمائشی مشق میں معروضی حصہ تو آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے ویسے بھی، اور اب اس میں دیکھیں تو ہمیں حصہ انشائیہ میں 11 سوالات نظر آ رہے ہیں جو لانگ کویسچن میں آ سکتے ہیں۔ اس میں پہلے والا آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، نشوونما اور بالغی کے تصورات کی تعریف کریں، اسی طرح نشوونما کے اہم اصول بیان کریں، اس کے بعد بچے کی نشوونما کے لیے توارث اور ماحول میں ہم آہنگی کیوں ضروری ہے، انفرادی اختلافات سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح سے لاسٹ والا جو ہے انفرادی اختلافات کا علم نصاب اور طریقہ تدریس کے انتخاب میں، یہ بھی آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس 5واں باب ہے لرننگ، تعلم کے نام سے، اور اس کے ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے ہم ڈائریکٹلی وہاں پر پہنچتے ہیں ایکسرسائز میں، اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کون سے امپورٹنٹ کویسچن پوچھے جائیں گے۔ آزمائشی مشق آپ نے لازمی طور پر کرنی ہے، معروضی حصہ آپ کے پاس لازمی طور پر آئے گا۔ اب آپ دیکھیں تو آپ کے پاس شارٹ ڈیفینیشن ہے، طبعی تبدیلی سے متعلق 2 مثالیں دیں، تجربہ سے کیا مراد ہے، تعلم کی تعریف کیا کہتے ہیں، مائج کسے کہتے ہیں، اسی طرح سے تعلم بذریعہ نقل کے اقدامات بیان کریں، بصیرت کی تعریف لکھیں، تعلم کے بامانی ہونے سے کیا مراد ہے۔ اس میں سے جو لانگ کویسچن آپ کے پاس آنے کے چانسز ہیں 3 ہی، کیونکہ اس میں موجود ہیں، تو زیادہ چانسز اس کے یہ ہیں کہ تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل لکھیے، کسی عامل فیکٹر کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ اب اس کے بعد آپ کا 6واں چیپٹر ہے معاشرہ، کمیونٹی اور تعلیم۔ اس کے اندر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ کویسچنز جو ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس میں پہلے تو آزمائشی مشق آپ نے پوری کرنی ہے، کیونکہ اس میں سارے ایم سی کیوز آپ کے پاس موجود ہیں، اور ایم سی کیوز اسی میں سے ہی آنے ہیں۔ اور اب دیکھیں تو اس میں شارٹ ڈیفینیشن آپ کے پاس معاشرے اور تعلیم کا تعلق واضح کریں، فرد اور تعلیم کا تعلق بیان کریں، کمیونٹی کی تعریف کریں، اسلامی معاشرے کی 3 خصوصیات لکھیے، تعلیم کے 5 فوائد لکھیں، تعلیم کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، مہذب معاشرہ طلباء میں کون سے اوصاف حمیدہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اس کا حصہ انشائیہ آپ کے پاس کویسچن نمبر اس میں لاسٹ والا جو ہے تعلیم، کمیونٹی اور معاشرے کا تعلق واضح کریں۔ اسی طرح سے تعلیم فرد کی ترقی میں کیا کردار ہے، تعلیم کے لیے معاشرے کی اہمیت واضح کریں۔
اس کے بعد ہمارے پاس 7واں باب ہے اور رہنمائی اور مشاورت کا، یعنی گائیڈنس اینڈ کونسلنگ سے ریلیٹڈ ہمارا چیپٹر ہے۔ اس میں دیکھیں ہمارے پاس کون کون سے امپورٹنٹ کوسچن ہیں۔ آزمائشی مشق میں جو ہمارے پاس MCQs والا پورشن ہے یہ تو آپ سارا یاد کریں گے، اور پھر اسی کے نیچے ہمارے پاس جو شارٹ ڈیفینیشنز موجود ہیں، اور اس میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس موجود ہے کہ رہنمائی سے کیا مراد ہے، اسکول میں طلباء کے لیے اس کی ضرورت و اہمیت بیان کریں۔ امپورٹنٹ ہے مشاورت ایک سا پہلو عمل ہے، اور رہنمائی کی مختلف اقسام بیان کریں۔ یہ آپ کے پاس 3 اس میں امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد آپ کا 8واں باب ہے نصاب، سلیبس اور درسی کتابیں، اور اس میں دیکھیں آزمائشی مشق آپ یاد کریں گے، MCQs آپ نے سارے یاد رکھنے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لاسٹ میں ہم سے کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ نصاب، سلیبس اور کورس کی تعریف لکھیں، اور اسی طرح کوسچن نمبر 5 موسٹ امپورٹنٹ ہے، نصاب سے کیا مراد ہے۔ شارٹ ڈیفینیشن لازمی یاد رکھیں، جائزہ، پیمائش اور تخمین کے تصورات کی تعریف اور مفہوم بیان کریں۔ جائزہ سے کیا مراد ہے، یہ آپ کے پاس لانگ کوسچن آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ پیپر اسی پیٹرن کے اکارڈنگ اور انہی گیس میں سے انشاءاللہ آپ کے لانگ، شارٹ اور MCQs آئیں گے۔ بیسٹ آف لک۔